हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कल ज़मान पार्क में इमरान खान ने एक शख्स को अपने साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया गया और जावेद अली नामी उस शख्स पर किस कदर तशद्दुद किया गया और उसको किस बात पर आमादा किया जाता रहा, क्या बयान दिलवाने की कोशिश की जाती रही, आज के इस व्लॉग में आपको अंदर की सारी कहानी बताएंगे। किसके कहने पर ऐसा हुआ और किसके कहने पर जावेद अली को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो इमरान खान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गया। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको ये खबर भी देंगे कि आने वाले दिनों में ये फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने पर जजेस की तस्वीर को जलसाए आम में लहरा कर उन पर इल्जामात लगाने पर मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ वो जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ख्वाब देखती थी, अब खुद भी जेल की सुलाखों के पीछे जाने वाली है। इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने मुंतखब होते ही ये कहा है कि आइन में 90 रोज में इंतखाबात कराना इंतहाई जरूरी है। और अब जबकि ये सारा मामला जो है वो इस कदर फैल गया है और अवाम की आवाज जो है वो इक़्तिदार के उन ऐवानों में जहां एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है पहुंचना शुरू हो गई है, तो बड़ों ने भी सर जोड़ लिए हैं। और एक अहम मुलाकात जो है हफ्ते के रोज मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान हुई है और जिसमें क्या बड़े फैसले किए गए हैं। और शहबाज शरीफ जब इस मुलाकात के बाद बाहर निकले तो उनके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही थी और आसम मुनीर ने उनको क्या पैगाम दिया है, इंतखाबात कराने के सिलसिले में क्या फैसले किए गए, ये सारी खबरें आपके सामने रखनी है। इसके साथ एक बड़ी ही अहम खबर लंदन से आपको देनी है कि मियां बीमार शरीफ अब वाकई ही बीमार होने का ड्रामा करने वाले हैं और आने वाले दिनों में एक प्लान किया जा रहा है जो कि हमारे जराए ये बताते हैं कि दिल का दौरा पड़ने का कहा जाएगा, प्लेटलेट्स कम होने का कहा जाएगा, ताकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इंतखाबात की जो खबरें जो जो नवीस सुनाई जा रही है उससे बचा जा सके और इंतखाबात के मौके पर वोटरों का सामना ना किया जा सके और अब एक मर्तबा फिर जैली मेडिकल सर्टिफिकेट्स के जरिए लंदन में ही अपने क्याम को आगे बढ़ाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली है और इसका पर्दा मैं आज ही आपके सामने फाश कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में मियां बीमार शरीफ दिल का दौरा पड़वाने वाले हैं। लफ्ज पड़वाने वाले मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि दौरा पड़ना और बात होती है, पड़वाना और बात होती है। वैसे तो उनका जो दिल है वो सैयद तस्लीम हैदर और शायान अली जैसे लोगों को देखकर पहले ही वो धड़कना शुरू हो जाता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन अब वाकयातन वो एक जल्दी दौरे का इंतजाम भी कर रहे हैं और प्लेटलेट्स कम होने पर पाकिस्तान के इंतखाबात से दूर रहने के लिए लंदन में क्याम को बढ़ाया जाएगा। 33 दिसंबर की मज़ाख़ेज़ डेट और जनवरी फरवरी में याज काज़ब की जानिब से और जावेद लतीफ़ अम्बी वाले की जानिब से मियां बीमार शरीफ को अपने साथ ले जाने की तमाम खबरें जो हैं वो अब जीरो हो चुकी हैं और मियां बीमार शरीफ पाकिस्तान जाने से इंतहाई घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर वो इंतखाबात में इमरान खान के खड़े किए हुए किसी आम आदमी के सामने भी आ गए तो अवाम उनकी वो छुत्रोल करेगी कि उनको अपना तमाम सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद होता नजर आ जाएगा। नाजरीन, इसके साथ साथ सैयद मुज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी एक जवाब दिया है
اور مریم صفدروان جیسے لوگوں کو جو ججز پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا یہ ماضی رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور چیف جسٹس اس وقت کے سید سجاد حسین شاہ کو دباؤ میں لایا جا رہا تھا کہ میاں بیمار شریف کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ اس وقت وزیر اعظم میاں بیمار شریف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں جب چیف اس وقت کے جج جسٹس رفیق تارڑ کو جسٹس سعید الزمان صدیقی کے پاس بھیجا گیا تو بریف کیسوں کی کیا کہانی تھی اور کس کے دور میں ہوئی، اس وقت بھی وزیر اعظم جو تھے وہ میاں بیمار شریف تھے۔ اور جب میاں بیمار شریف کی حکومت کو معطل کیا گیا اور دوبارہ جب وہ بحال ہوئی تو بہت بڑی خبر ہے میرے پاس کہ اس وقت کے چھوٹے قد کے چیف جسٹس نے کیا مطالبہ کیا اور کس عمر کی لڑکی کو مہیا کرنے کے لیے بڑا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ اب وہ کیا مطالبہ تھا، کیا وہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق سارا جو ان کا تحفہ تھا وہ پیش کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن اسمبلی بحال ہو گئی جس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اور دوبارہ سے میاں بیمار شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ بھی وہی جج تھا جو چھوٹے قد کا تھا اور شوقین تھا، اور شوقین بھی وہ جو ہے وہ جس عمر کا تھا اس عمر سے آدھی عمر کا تھا، عمر کے تحفوں کا شوقین تھا۔ میں ذرا وہ باتیں اس ویلاگ میں سامنے نہیں کر سکتا، ہمیں تو شرم آتی ہے لیکن ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی، تو لہٰذا ججز کو دباؤ میں لانا، ججز کو خریدنا، ججز پر الزامات لگانا ہمیشہ سے میاں بیمار شریف اور ان کی ٹیم کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ تحائف پیش کرنا اور چھوٹے چھوٹے ننے منے جو ہے پھول پیش کرنا وہ بھی انہی کا وتیرہ رہا ہے۔ شرمناک حد تک گر جاتے ہیں جب ان کے مقاصد پورے نہ ہوتے ہوئے نظر آئیں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے شرمناک اقدامات کرتے ہیں جن کا میں اس ویلاگ میں ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن تاریخ کو اگر کبھی کسی نے تاریخ لکھی، تاریخ کے اوراق پر لکھا جائے گا کہ کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ ناظرین، پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا، جاوید علی، اس کی آڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی سیلری ملے۔ میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک بٹھایا جاتا ہے۔ آپ بیٹھو، کرتے ہیں تقریباً ادھر 4 بجے کے قریب 7-8 پولیس والے آتے ہیں، وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، بعد میں میرے آنکھوں پہ اوپر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چوڑا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مجھے پرائیویٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں نامعلوم جگہ پہ۔ ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے، آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تقریباً 7-8 بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے عثمان ڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا نہیں دیے، پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں، کانٹریکٹر سے لے کے پیسے دیے ہیں، جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور بعد میں جب میرے مثلاً کہ کبھی اینٹ ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں، اسے دھاگے سے میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹر سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو۔ کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ۔ بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے۔ جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو۔ تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا، ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 164 کے بیان دیں اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دی۔ یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی، ٹھیک۔ اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو، یہ بات۔ اور ہم میوٹ کر کے ویڈیو اس لیے چلاتے ہیں
کہ یوٹیوب کے کئی مسائل ہیں، لہٰذا آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ عمران خان نے کیا کہا۔ جاوید علی جو ایک چوکیدار کی نوکری کرتا تھا اور سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اس کو یہ نوکری دلوائی تھی، لہٰذا اس بات پر اس کو دھوکے سے بلوا کر کیا تیری تنخواہ بڑھاتے یا تنخواہ دلواتے ہیں، بے ایمانہ تشدد کیا گیا، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے کپڑے اتار کر مارا گیا اور نازک عذاب پر اینٹیں ماری گئی، اور ساتھ میں یہ دھمکیاں دی گئیں کہ اگر تم نے عثمان ڈار کے بارے میں کوئی الزامات نہیں لگائے اور یہ نہ کہا کہ عثمان ڈار نے پیسے لے کر ملازمت دلوائی تھی تو ہم تیری بیوی اور بچوں کو بھی برہنہ کر کے ان کی ننگی ویڈیو بنا کر تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ ناظرین، ریاستی تشدد کون کروا رہا ہے؟ کس کے کہنے پر یہ ہوتا ہے؟ اور اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کیوں نیوٹرل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، کیا ان کو عوام پر ہوتا ہوا تشدد بھی کوئی سیاسی نظر آتا ہے؟ یہ بھی ایک ایسا قدم ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو اس کی انکوائری کرے اور غیر جانبدارانہ طریقے پر اس بات کا سراغ لگائے کہ آخر کار یہ کپڑے اتار کر تشدد کرنے والی کون سے نامعلوم افراد ہیں اور کون سی قوتیں ہیں جو اس قدر عوام پر بے ایمانہ تشدد کرواتے اور کروانے کا آئندہ بھی پروگرام رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، لیکن یہاں یہ ضرور میں بتاؤں گا کہ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوں کہ میں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر اس وقت نکتہ چینی کی، ان کے مدینہ نہ جانے کی بات کی اور اس سلسلے پاکستان میں بین کر دیا گیا میرا داخلہ، لیکن آج سارے لوگ جو اس وقت بولنے سے ڈرتے تھے وہ آج جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ کا کیا جھگڑا چل رہا ہے اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں ایک بڑا پروگرام آپ کے خدمت میں لے کر آؤں گا۔ رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آنے والے 2 ماہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو ندیم انجم ہے وہ کیا کرنے والے ہیں اور کس پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن ان کے حملے کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا، یہ ساری کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا آنے والے کسی پروگرام میں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ مریم نواز جو ہے اپنے ہر جلسے میں لیلا کی طرح مجنو عمران خان کرتی ہیں، اور اسی سلسلے میں صفدر امان بوکھلا کر مولیا خولیا کا شکار ہو گئے اور قومی اسمبلی میں اول فول بک رہے تھے، اور ان کو یوں لگتا ہے کہ اب پاکستان کے مشہور انسٹیٹیوٹ پنجاب کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے مقابل میں واقعہ ہسپتال لے جانا پڑے گا، اور ان کی دماغی حالت کے بارے میں یہ معائنہ کیا جانا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو اور ان کے جن کو ابا کہہ رہے تھے آج انہوں نے اتفاق سے اپنا ابا بھی بدل لیا، اور ہزارہ کے اس مولوی صاحب کو جو ان کے والد سمجھے جاتے ہیں تبدیل کر کے میاں بیمار شریف کو اپنا ابا کہہ دیا، اور وہ جو ہے وہ آج ان کی اس قدر تعریفیں کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ بیوی جو ہر وقت عمران خان کا نام لیتی ہے اس کی جدائی نے ان کے دماغ کی چولہے ہرا کر رکھ دی ہیں، اور اس وقت جو ان کی دماغی حالت ہے قابل رحم ہے۔ ہم تو ان سے ہمیشہ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو چپڑاسی کی بھی نوکری جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے، اس سے بھی نیچے والا درجہ جو ہے وہ شریف خاندان نے دے رکھا ہے، اور بیگم صفدر امان جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی خوبصورت قسم کی ایک پری سمجھتی ہیں، وہ کیپٹن صفدر امان کو لفٹ نہیں کراتی، جس سے ان کی دماغی حالت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب وہ نواز شریف کو ابا کہنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ پنجابی کے شاعر ہیں انور مسعود، وہ کہتے ہیں کہ ابا کتھوں لبا، وہ اس طرح کا ایک شعر ہے نا، تو ہم بھی یہ صفدر امان سے پوچھیں گے کہ یہ ابا ڈبا کتھوں لبا ہے۔ تو یہ ابا جو ہے انہوں نے نیا آج ایجاد کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اب وہ میاں بیمار شریف کو ابا کہتے ہیں۔ اب ٹیکس سے گزریں گے آپ کو خبر ہو جائے گی، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس لا کے اندر انوائرمنٹ منسٹری نے ان پہ ایف آئی آر کروائی، سارے پہاڑ چاٹ کے کھا گئے۔ چوری، بجلی کے چوری کے پرچے ان پہ ہوئے، یہ بجلی چور ثابت ہوئے۔ 302
कातिल के तौर पर ये अदालतों में पेश होते रहे। तुम मेरे वाले नवाज शरीफ पे बात करते हो, अपनी हैसियत देखिए। नाजरीन, बेईमाना तशद्दुद की जो दास्तान आपको सुना रहे थे जावेद अली की, अब वो इस कदर वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं कि उनसे जो है वो सरफे नज़र करना इंतहाई मुश्किल है। और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इनका नोटिस ले और अवाम को इस कदर तशद्दुद से बचाने में अपना किरदार अदा करे। इसके साथ साथ इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि आज यानी इतवार के रोज जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बल्ले के निशान पर उम्मीदवार जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। उनका ये कहना है कि जोग दो जोग बाहर निकले और ये साबित कर दें कि इमरान खान जहां पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा फतह उसका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान फतह याब होगा, अवाम फतह याब होगी और इमरान खान फतह याब होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।